कमाल है रम से इश्क तहरीर मुनासिब किस्त है तो। अरहम खानजादा के जाने के बाद परी गुल ने गुस्से से शाहनवाज को फ़ोन मिलाया। शाहनवाज, कितनी मरतबा समझाया है तुमको, फरिश्ते को घर से मत निकाला करो, तुम्हें मेरा बात एक दफ़ा समझ नहीं आता। परी गुल शाहनवाज की फ़ोन उठाने पर गुस्से से बोली, क्या हुआ, तुम इतना भड़क क्यों रहा है? शाहनवाज की स्पीकर पर इत्मीनान भरी आवाज़ गूंजी। शाहनवाज, क्या हुआ है? ये तुम कह रहा है तुम फरिश्ते को घर से निकालेगा? और हाँ, मुझे फूलों के हार पहनाएगा क्या? उसने मुझे कितनी बातें सुनाया है, क्या बताऊँ मैं। परी गुल को शाहनवाज का इत्मीनान आग लगा गया था। फूलों के हार नहीं पहनाएगा, मगर ये भी जानता है हम वो तुमको कुछ भी नहीं कहेगा। बहुत प्यार करता है तुमसे और परीजे से। शाहनवाज की बात पर परी गुल ने अपना माथा पीटा था। थोड़ा प्यार तुम भी अपनी बीवी के लिए दिखा दिया करो शाहनवाज, कुछ होश के नाखून लो। और हाँ, बहुत अच्छा है हमारे साथ, मगर ये मत भूलो फरिश्ते उसका बहन है। परी गुल ने गहरे सांस लेते शाहनवाज को समझाने की कोशिश की। नहीं आता हमें उस फरिश्ते पर प्यार, अल्लाह मियाँ की गाय है, तुम लोगों ने मिलकर हमारे सर पर थोप दिया। ये सारा किया धरा तुम्हारा है, तुम्हें भाभी नहीं खुद के लिए नौकरानी चाहिए था, और मोरे को भी बहू नहीं अपनी खिदमत गुजार चाहिए था। इस सब में तुम भूल गया कि हम क्या चाहता है, और तुम ही तो हमको बोलता है फरिश्ते को टाइट करके रखो, तो फिर क्या मुसीबत है? बाबरिक ने मुझ पर गोली चलाई है तो क्या फरिश्ते को इस बात के लिए सर पर बिठाता? शाहनवाज परी गुल की बातों पर भड़कते हुए बोला। शाहनवाज, मैंने कब कहा कि तुम फरिश्ते को सर पर बैठाता? उसे जो भी कहना था कहता, मगर घर से निकालने की क्या ज़रूरत था? अब तुम यहाँ आकर फरिश्ते को ले जाओ, वरना खान की गारंटी मैं नहीं देती। अब अगर खान ने तुम पर हमला करवाया तो इसका निशाना कभी नहीं चूकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानता है। परिगुल ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। अरहम खान रात के लौटा तो उसके कदमों का रुख परीजे के एक कमरे की तरफ था। वो 5 दिन बाद हवेली आया था, मगर सुबह परी गुल से झड़प के बाद वो परीजे से मिले बगैर डेरे पर चला गया था। शाहनवाज पर गोली चलाने पर बाबरक से बास पर्स की थी और उसे काफ़ी सख्ती से समझाया था कि उसकी इस तरह की हरकत वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबरिक इससे थोड़ा दबता था, इसलिए उसने खामोशी से उसकी बातें सुन ली थी, मगर वो जानता था बाबरिक अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। अब वो हवेली वापस आया तो परीजे से मिलने को बेकरार हो रहा था। कमरे का दरवाज़ा नॉक करने पर दरख्शा ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम लाला, दरख्शा ने नजरें झुकाए सलाम किया था। परीजे सो रही है? अरहाम ने संजीदगी से पूछा। जी लाला, वो सो रही है, उसे पता चल गया था आप आए हैं, बहुत मुश्किल से सोई है। परी गुल बीबी ने बहुत डांटा था परीजे को, वो रोता हुआ सोया है। दरख्शा के बताने पर अरहाम खानजादा ने अपने लफ्ज़ सख्ती से भींचे। वो जानता था परी गुल ने उसका गुस्सा परीजे पर उतारा होगा, वो अच्छी तरह जानती थी। वो परीजे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हमेशा उसका गुस्सा परीजे पर उतारती थी। ठीक है, तुम जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाना। अरहाम खानजादा संजीदगी से बोलता कमरे में दाखिल हो गया। तो रक्षा सर हिलाती वहाँ से चलेगी। अरहाम खानजादा कमरे में दाखिल हुआ तो 5 साल परी से बेड पर सो रही थी। अरहाम ने आगे बढ़कर सोई हुई प्रीसे के माथे पर प्यार किया और उसे बगौर देखता हुआ नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। प्रीति की आंख अरहाम के नर्म लम्स पर खुली थी, उसे ही तो याद करके वो सोई थी। अपने सामने अरहाम को देखकर वो जल्दी से उठकर बैठी, अपनी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से पटपटाई थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने अरहाम खानजादा बैठा हुआ है। अरहाम उसके यूं देखने पर गहरा मुस्कुराया था। बाबा जान, परीज़े खुशी से अरहाम खानजादा से साल लिपट गई। कैसी है मेरी परी? अरहाम ने परीज़े को अपनी गोद में बैठाते हुए उसके गाल को चूमा। बाबा जान, मैं आपसे एंग्री हूँ। परीज़े ने मुंह फैलाया। उसके इस तरह मुंह फैलाने पर अरहाम के अनाबी लबों पर मबहम से मुस्कुराहट दौड़ी रही। सुर्खों सफ़ेद रंगन, ब्राउन बाल, फूले फूले गाल और गाल पर पड़ने वाला छोटा सा टिम्पल। परीज़े ने तमाम नाव नक्शा परी गुल का चुराया था, मगर टिम्पल अरहाम खानजादा से लिया था। ऐसा ही छोटा सा डिम्पल अरहाम खानजादा के बाएं तरफ पड़ता था जब कभी वो खुलकर गहरा मुस्कुराता।
اچھا تو پریزے مجھ سے ناراض ہے تو پھر پریزے کو چاکلیٹ بھی نہیں ملیں گی جو میں اس کے لیے لایا ہوں، ارحام نے پریزے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو منہ پھیلا کر اس کی گود میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزے ارحام کی بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ اندیا دیا تھا کہ وہ اب اس سے ناراض نہیں ہے، چاکلیٹ کے نام پر وہ جھٹ سے مان جاتی تھی۔ نو بابا جان، میں آپ سے ہیپی ہوں، پریزے نے معصومیت سے کہا، تو ارحام نے اس کے سرخ پھولے ہوئے گالوں پر باری باری کس کی تھی، اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ پری، یہ چاکلیٹ آپ نے ابھی نہیں کھانی، صبح ناشتے کے بعد کھانی ہے، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، ابھی آپ بنا کوئی ضد کیے سو جاؤ گے اور درخشاں کو تنگ نہیں کرو گے، ارحام نے پریزے کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے ہدایات دی تھی۔ اوکے بابا جان، پریزے چاکلیٹ کو پکڑے خوشی سے بولی۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی، ارحام نے ایک بار پھر سے پریزے کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ گڈ نائٹ پاپا، پریزے نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا سارا دھیان اب چاکلیٹس کی طرف تھا۔ ارحم خان زادہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ارحام اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتا اندر داخل ہوا تو پری گل بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ارحام نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اپنی شال اتار کر صوفے پر اچھال دی اور ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی بیوی پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ نے لب بھیج کر پری گل کو دیکھا، وہ نیلے ویلوٹ کے سمپل سی ڈریس میں خود سے لاپرواہ بغیر کمبل لیے سو رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر ارحام کے بھیجے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ ارحام نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی اور واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لے کر واش روم میں بنی الماری سے بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ اس کے برہنہ سینے کے ایپس بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ اس کی مضبوط چوڑی ورزشی باڈی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ شہر میں باقاعدگی سے جم کرتا تھا، بلکہ وہ جب جب یہاں آتا تو روزانہ صبح پہاڑوں کے اونچے نیچے راستوں پر 1 گھنٹہ واک تو ضرور کرتا تھا اور سخت پتھروں پر ورزش بھی کافی ہیوی کرتا تھا۔ اس کا ایپس پر مشتمل مضبوط چوڑا سینہ شرٹ لیس میں کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ گھنی بیڑ اور اس کے وجود چہرے پر کافی سوٹ کرتی تھی۔ اس کے خوبرو چہرے کے طلسماتی نکوش سامنے والے کو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں فوراً سے جکڑ لیتی تھی۔ چہرہ کافی باروب اور سنجیدہ دیکھتا تھا جو مقابل کو پل میں اسے مروب کر دیتا تھا۔ اللہ خان کے تمام پوتے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر ارحام خان زادہ کی بات ہی الگ تھی۔ شاید اس کی نرم خود طبیعت کا اثر تھا جو اس کی شخصیت پر حاوی تھا، جو اسے سب سے منفرد دکھاتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی۔ اب ارحام خان زادہ کا بڑا سا عالیشان کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے سینے پر ٹاول رگڑتے ہوئے اسے خوش کیا۔ گھنے بالوں سے پانی ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ اپنے گھنے بال اسی ٹاول سے خشک کرتے ٹاول بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ وہ بہت نفاست پسند تھا۔ کمرے میں گندگی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اب وہ سب کچھ صرف پری گل کو ستانے کے لیے کر رہا تھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ یہی بات ارحام خان زادہ کو چبھ رہی تھی کہ وہ 5 دن بعد گھر آیا ہے۔ پری گل کو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور وہ تھی کہ سو رہی تھی۔ ارحام نے ڈریسنگ کے ڈراور سے ڈرائر نکال کر اسے اپنے گھنے بالوں میں چلایا تو پری گل کی آنکھ تیز روشنی اور ڈرائر کی آواز پر کھلی تھی۔ کمرے میں ارحام خان زادہ کو دیکھ کر پری گل نے منہ بناتے ہوئے کروٹ لیتے اپنا رخ پلٹا تھا۔ کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک بھی گونجی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک پر ارحام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ارحام نے ڈریسنگ میرر میں سے اسے نروٹھے انداز میں رخ پلٹتے دیکھا تو سچ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ جانتا تھا ہر بار کی طرح اسے ہی اپنی بیوی کو منانا تھا۔ ڈریسنگ میرر سے پری گل کی پتلی کمر کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ پچھلے ڈیپ گلے سے اس کی دودھیا پشت بھی کافی حد تک نمایاں تھی۔ شادی کے 6 سال بعد بھی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی آج سے 6 سال پہلے تھی۔ ارحام نے فرشتے کی شادی پر اسے دیکھا تھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ ارحام خان زادہ ڈریسنگ میرر سے اس کی پشت دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اپنی لاپرواہ حلیت سے اس کے اندر سوئے جذبات پوری شدومت سے جگا چکی تھی۔ ارحام ڈرائر بند کرتا پری گل کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس بیڈ پر لیٹتے اس نے اپنے اور پری گل پر کمبل اچھی طرح لپیٹ دے پری گل کو سیدھا کرتے اس پر جھکا۔
چھوڑو خان، رات کو تم کو ہم پر پیار آ جاتا ہے، صبح تم بھول جاتا ہے کہ ہم تمہارا بیوی ہے جسے تم رات رات بھر جگاتا ہے۔ پری گل نے اپنے اوپر جھکی ارحام خان زادہ کو دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑتے اسے تکیے پر پن کی اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے لاغ کرتے وہ پری گل کے لبوں پر جھکا۔ پری گل ارحام خان زادہ کی سخت گرفت پر مچل کر رہ گئی تھی۔ ارحام خان کافی دیر تک اس کی لبوں کو اپنی لبوں میں قید کیے اس کی سانسوں کو انہیل کرتا رہا۔ گل کی بے جان ہوتی حالت کو محسوس کرتے اس نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ پری گل نے گہرے سانس لیتے بھیگی آنکھوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا۔ گل، میں کب بھولا کبھی کہ تم میری بیوی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو تم اور پریزے میری کمزوری ہو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ لیکن فرشتے میری بہن ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام نے پری گل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پری گل ارحام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا فائدہ ایسی کمزوری کا، ایسی محبت کا، جب تم نے فرشتے کے ساتھ ہر زیادتی کا بدلہ مجھ سے لینا ہوتا ہے؟ شاہ نواز فرشتے کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بابرک نے شاہ نواز پر حملہ کروایا تو اسے غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس نے غصے میں فرشتے کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ فرشتے بھی منہ اٹھا کر یہاں چلی آئے۔ اب صبح تم نے ہمیں کتنی باتیں سنایا تو ہم کیا کرتا، منہ اٹھا کر گھر چھوڑ دیتا؟ خان، تمہیں فرشتے کو بھی سمجھانا چاہیے تھا، یا پھر تم خان لوگوں کا زور صرف اپنی بیوی پر چلتا ہے؟ علی گل نے غصے سے کہا تو ارحام خان زادہ اپنے لب پھیل گیا تھا۔ فرشتے ایسی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کتنی صابر اور شاکر ہے، اور تم شاہ نواز کو بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس نے صرف فرشتے کو آرام سے گھر سے نکل جانے کو نہیں کہا ہوگا۔ ارحام نے پری گل کی باتوں پر کافی تحمل سے کہا، ورنہ پری گل کی باتیں اسے کافی اشتعال دلا چکی تھی۔ جانتے بوجھتے اس کے سامنے اپنے بھائیوں کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی تھی۔ ہاں ہاں خان، ہم ہی برا ہے، تمہارا بہن اچھا ہے، اب کیا چاہتا ہے تم ہم سے؟ شاہ نواز داجی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فرشتے کو لے تو گیا ہے، اگر تم چاہتا ہے میں اور پریزے بھی یہاں سے چلا جائے تو چلا جائے گا۔ پری گل تکیے پر اوندے منہ لیٹی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ پری گل سے بحث کرنے کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا تھا، اس کی باتوں پر ایسے ہی رونا شروع کر دیتی تھی۔ جانتی تھی کہ ارحام خان زادہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام خان زادہ کی شدید محبت پر کافی اکڑتی تھی، پوری حویلی پر اس کا کافی روب و دبدبا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے امینہ خانم اور رزینہ خانم کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ارحام اسے روتا دیکھ کر غصے سے بیڈ سے اٹھتا، کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس پر آ کر اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ پری گل کے رونے کی آواز ٹیرس تک آ رہی تھی۔ پہاڑی علاقے کی سرد برفیلی ہوا اس کے چٹانے سینے سے ٹکرائی تھی، مگر وہ بے نیاز بنا سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل پر غصہ اتار نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنا غصہ ایسے اتار رہا تھا۔ ارحام غصے سے کافی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل کے رونے میں کمی نہ آئی تو جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتا پری گل کی طرف بڑھا۔ پری، اب رونا بند کرو، کب تک روتی رہو گی؟ ارحام خان زادہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ پری گل کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تو ارحام خان زادہ اسے سیدھا کرتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ پری گل نے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تو ارحام اس کی کلائیاں اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اس کی گردن پر جھکے اپنے دانت کاٹنے لگا، اس کی دودھیا گردن پر شدت سے اپنا لمس پکھیرنے لگا۔ پری گل کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کی شرٹ کی زپ کھولتا مکمل طور پر اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پری گل اپنی مزاحمت ترک کرتے ارحام خان زادہ کی پناہوں میں خود کی سپردگی مکمل طور پر دے چکی تھی۔ ابیر نے اپنے لمبے گھنے بالوں میں برش کرتے ہوئے انہیں کیچر میں سمیٹا تھا۔ وائٹ دوپٹہ خود پر اچھی طرح اڑتے ہوئے اس نے اپنی بڑی سی بلیک کڑھائی والی شال سے خود کو اچھی طرح کور کیا تھا۔ اپنا کالج بیگ کندھے پر لٹکائے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی ہی تھی کہ کسی نے اسے کلائی سے پکڑتے ہوئے خود کی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح پابرک کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ شال اس کے کندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بابرک کو دیکھ رہی تھی۔
जो एक हाथ से अपनी घनी मूंछों को बल देते उसे काफ़ी बेबाक निगाहों से देख रहा था। आबिर ने अपने कॉलेज के दुपट्टे को अच्छी तरह अपने सीने पर कवर किया था। बाबरिक के लबों पर कमीनी सी मुस्कुराहट बिखरी थी। इससे पहले आबिर कुछ समझती, बाबरिक उसे कलाई से खींचता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इस वक्त हवेली के जनान खाना में कोई बड़ा नहीं था। सर्दी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। सभी नमाज पढ़कर अभी भी गर्म कमरों में आराम कर रहे थे। कुछ मुलाजमाएँ थी जो ये सब देखकर अपनी नज़रें चुरा गई थी। बाबरिक, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? आबिर पूरी कुव्वत से चलाई। बाबरिक इसके चीखने की परवाह किए बगैर उसी लिए अपने कमरे में दाखिल हो चुका। कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसने आबिर को बेड पर पटका। आबिर बेड पर औंधे मुँह गिरी थी। बालों से कैचर निकल चुका था। सफ़ेद दुपट्टा भी कमरे में ही गिर चुका था। वो अब अपनी तमाम तर रनाइयों समेत बाबरिक के सामने थी। बेयकीनी से अपनी हैज़ल ग्रे बड़ी बड़ी आंखें फैलाए बाबरिक को देख रही थी, जो अपनी गनी मूंछों को बल देता उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। बाबरिक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर आबिर जल्दी से बेड से उठती, दरवाजे की जानिब बढ़ी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, बाबरिक ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते उसे कलाई से पकड़ते दीवार के साथ लगाया। क्यों भाग रही हो मेरी बुलबुल? बाबरिक इसके दोनों एतराफ़ में हाथ जमाता उसके नशीबो फराज पर नजरें जमाए बोला कि, और खुले बालों में उसके सामने थी। उसका होशरुबा सरापा देखकर बाबरिक की आंखों की चमक पड़ी थी। बाबेर ने गुस्से से बाबरी को देखा। हैजल ग्रे आंखों में शोले से लपक रहे थे। वो गहरी सांस लेते बाबरी को काटदार निगाहों से घोंस रही थी। सांसों के मध्यम जीरो बम से उसके नशीबो फराज में इत्तेजाज सा भरपा था और आंखों में सुर्खी सी उतरी थी। उफ उफ उफ, मैं कहीं मर ही ना जाऊं तुम्हारे हुस्न पर। वल्लाह क्या हुस्न रखती हो तुम। ये हुस्न जब मेरा है, ये जवानी जब मेरी है, तो इतनी दूर क्यों रहती हो मुझसे? इतने नखरे क्यों दिखाती हो? बाबरिक उसकी गर्दन पर झुके मदहोशी के आलम में बोला। आबिर ने पूरी कुव्वत से बाबरिक को खुद से दूर धकेला। ये तुम्हारी भूल है बाबरिक, मैं तुम्हारी हूँ ना। मैं कल तुम्हारी थी न कभी आइंदा तुम्हारी होंगी, आबिर ने शोला उगलती आंखों से कहा। वो बाबरी की आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए थी। उसका बस नहीं चल रहा था बाबरी की जान ले ले, मगर निकाह ने उसके हाथ बांध रखे थे। बेबसी ही बेबसी थी जो इस वक्त उस इंसान के साथ उसके कमरे में थी। कोई देख रखा है? बाबरी का आबिर के धक्का देने पर लड़खड़ाया था। आबिर के जवाब पर सिलकते हुए उसने आबिर को सिलगाना चाहा। अगर देख भी रखा है तो तुम्हें इससे क्या? आबिर ने दो बदू जवाब देते उसे मजीद सिलगाया था। वो खुद सिलकती तो तब जब उसे कुछ समझती। उसके नज़दीक बाबरिक कोई हैसियत नहीं रखता था। वो इस पर तंसिया मुस्कुराहट उछालते दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर बाबरिक ने आगे बढ़ते फिरती से उसे अपने काबू में किया। बाबरिक, छोड़ो मुझे। वो बाबरिक की बाहों में मचली थी। बाबरिक ने पूरी कुव्वत से उसे दीवार के साथ पटका। औरत हो तो औरत बनकर रहो, मर्द हूँ तुम्हारा। अपने मर्द के सामने तुम्हें यूं जबान चलाना जेब नहीं देता। ये तुम्हारी जबान 2 मिनट में तुम्हारा हल्क में हाथ डालकर खींच सकता हूँ। बाबरिक ने गुस्से से कराते हुए अपने और इसके दरमियान अपने रिश्ते को वाजिया किया। आबिर के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ी। ये रिश्ता तो उसके गले का फंदा था जो बचपन से उसे सूली पर लटकाए हुए था। आबिर के चेहरे के कड़वे तासरात बाबरिक को आग लगा गए। अभी क्या बकवास किया तुमने? निकाह में तुम हमारा बहुत जल्द रुखसत होकर इस कमरे में आ जाओगी। ये तुम जो बहुत ऊंचा हवाओं में उड़ रही हो, हम तुम्हारे पर बहुत जल्द काट डालेगा। करता है ताजी से बात तुम्हारी रुखसती की। बाबरी गुस्से से गरज उठा। ये तुम्हारी भूल है बाबरिक, ये रुखसती होगी। मेरा तुम्हारे साथ निकाह बचपन में हुआ था, जब मैं गुड्डी गुड्डे का खेल समझते खुशी खुशी तुमसे निकाह कर बैठी थी। मगर अब मर जाऊंगी, ये रुखसती नहीं करूंगी। आबिर गहरे सांस लेते बाबरी की आंखों में देखते गर्राई। क्यों नहीं करोगी ये रुखसती? तुम होता कौन है ये रुखसती ना करने वाला? बाबरिक गुस्से से उसका मुंह दबोच उठा। मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह जीती जागती इंसान हूँ जिसके पास इख्तियार है तुम जैसे बदफितरत बदकिरदार से अपनी जान छुड़वा लो। बदफितरत बदकिरदार क्या कहा तुमने? बाबरिक ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपना हाथ आबिर को मारने के लिए उठाया था।
جسے عابر نے بیچ میں ہی اس کی کلائی پکڑے روک دیا۔ ہاں، بد کردار، بد فطرت، بے حس جاہل انسان۔ عابر نے اس کی کلائی چھٹکتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ بابری کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ بھی اس کی عورت جسے وہ چونٹی کی طرح مسلنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ ایسے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور تم دیکھنا، کبھی بھی میری رخصتی تم سے نہیں ہوگی۔ خدا کبھی تمہیں میرا جیون ساتھی نہیں بنائے گا۔ عابر کے لہجے کی مضبوطی بابری کے سینے پر سانپ لٹا گئی۔ اچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے خدا تمہارا رخصتی میرے ساتھ نہیں ہونے دے گا؟ جب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی بھی ہوگی۔ بابرک نے آبرو چکائے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ کیونکہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ بابرک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ مسکرائی۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا تم ایک پاک باز عورت ہو، مگر تم نے ابھی ابھی بتایا کہ تم ایک ناپاک عورت ہو، مطلب تمہارا واقعی میں کسی کے ساتھ ٹانکا جڑا ہے۔ بابرک آنکھ مارتے ہوئے کمینگی سے ہنسا۔ تمہارے دوست کی بہن میری کالج میں پڑھتی ہے، اس نے بتایا مجھے تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتے کی رات شہر کیا کرنے گئے تھے۔ زاران بھائی کے فلیٹ میں تم لوگ ایک لڑکی لے کر گئے تھے۔ تمہارے دوست کی تو جوتوں سے اچھی خاصی دلائی ہو چکی ہے، اس کے والد سے۔ اب تمہاری دلائی رہتی ہے داجی سے۔ داجی یہ سب سن کر تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ جب تم اس گھر میں ہی نہیں رہو گے تو رخصتی کیسے کرو گے بابری خان زادہ؟ ابھی نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے اس کی کرتوت بتائی، مگر اثر کسے ہونا تھا؟ وہ تو اب بھی عابر کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اپنے کسی فعل پر بابری کب شرمندہ ہوتا تھا؟ رخصتی تو ہوگی، ہر حال میں ہوگی۔ دیکھتی جاؤ تم عابر، تم سچ بتاؤ گی داجی کو، مگر میں جھوٹ بتاؤں گا داجی کو کہ ایسے تم نے باہر چکر چلا رکھا ہے، اس لیے تم ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ تم سے یہی امید تھی، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ عابر نے بابری کی دھمکی پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا تو بابری کو اس کے اطمینان پر پاگل ہوا تھا۔ اپنے ایک ایک لفظ کا تم حساب چکاؤں گی، وہ بھی اس بیڈ پر۔ بابری کمینگی سے گہرا مسکرایا۔ عابر کے دیکھنے پر اس نے اسے نازیبا اشارہ کرتے ہوئے آنکھ ونک کی تھی۔ زران لالا مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، وہ یہ رخصتی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ عابر نے سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اپنی دوپٹی کی تلاش میں کمرے میں نظریں دوڑائی۔ عابر کی بات پر بابری کے منہ سے ہنسی کا فوارہ گونجا تھا۔ وہ اب تھوڑا جھکتے، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مارتے پاگلوں کی طرح ہنستا ہی جا رہا تھا۔ عابر اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتے ہوئے زمین سے اپنا دوپٹہ اور بیگ اٹھانے لگی۔ زران خان زادہ تمہاری رخصتی ہونے سے روکے گا، جس طرح اس نے تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا تھا؟ بابری کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، وہ بمشکل ہی بول رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں عابر کے لیے کافی تصحیق تھی۔ جانتی ہو تب بھی تمہارے بھائی نے تم سے ایسے ہی وعدہ کیا تھا، مگر ہوا کیا؟ داجی نے میری سنی، کیونکہ میں اپنی بیوی کا داخلہ لڑکوں کے کالج میں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بابری کی سیاہ آنکھوں سے اب شدید ہنسی کے باعث پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ عابر اس کی باتوں کو اگنور کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ بابرک نے اس کی طرف بڑھتے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ تم آج یہاں سے نہیں جا سکتے، تمہاری رخصتی کی وجہ میں آج ہی سب کو دے دوں گا۔ پھر وہ تمہارا لالا جو خود کو کوئی بہت اونچی چیز سمجھتا ہے کچھ نہیں کر سکے گا، الٹا میرے قدموں میں گر کر تمہیں رخصت کروانے کی بھیک مانگے گا۔ باغبریک نے سرخ آنکھوں کے ساتھ کراتے ہوئے اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالا۔ آبی نے اسی لمحے اپنے بیگ سے پیپر سپرے نکالتے ہوئے بابرک کی آنکھوں میں ڈھیر سارا سپرے چھڑک دیا۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑا تھا، یہ کیا ڈالا ہے تم نے؟ بابرک چیخا۔ کچھ دن پہلے ہی شوقیہ طور پر خریدا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا یہ تمہارے کام آئے گا۔ مجھے اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے بابری خان زادہ کہ تم نکاح کے نام پر میرے ساتھ کچھ بھی کرو گے میں برداشت کروں گی؟ آئندہ تمہارے ناپاک ہاتھوں نے مجھے چھوا بھی تو کاٹ ڈالوں گی۔ عابر غصے سے ایک ایک لفظ بولتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ عابر نے بابرک کے کمرے سے باہر آتے ہی زنان خانہ کے لاؤنج سے اپنی گری ہوئی شال زمین سے اٹھاتے
اسے اچھی طرح خود کو کور کیا اور باہر کار پوش کی طرف آئی، جہاں کار پوش میں ڈرائیور اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عابر بہاری کی پکار پر گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھتا، اس کا ہاتھ رکا تھا۔ عابر نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا۔ بہارے کا حلیہ دیکھ کر عابر کے چہرے پر ناگواری پڑی تھی۔ اس نے کافی ناگواری اور غصے سے بہارے کے سراپے پر نظر ڈالی، جو پنک کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ پنک چارجر کا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو باریک دوپٹے سے پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ پنک دوپٹے میں اس کا گلابی رنگ پوری طرح دھمک رہا تھا۔ پنک لائٹ سی لپسٹک لگائے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے عابر کی طرف بڑھی۔ کار پورچ میں اور بھی ملازم تھے، جو اسے دیکھتے نظریں جھکا گئے تھے، مگر وہ اپنے حلیے سے مکمل لاپرواہ تھی۔ عابر نے اس ٹائم بلیک شال سے خود کو اچھی طرح کور کیا تھا اور چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا۔ عابر میں کل سے آئی ہوں اور تم مجھ سے ملی بھی نہیں۔ میں نے اندر تمہیں آواز بھی دی تھی، تم رکی نہیں۔ تمہیں بابرک لالا کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا میں نے۔ تمہارا رنگ سرخ اور سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بہارے کے لبوں پر مانی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ عابر بہارے کی بات پر لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی تیز بات کر رہی تھی کہ آس پاس کھڑے ملازموں تک بھی اس کی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی۔ عابر نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ایک نظر وہاں کھڑے ملازموں کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کلائی پکڑے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ عابر نے اندر داخل ہوتے اپنا بیگ اٹھا کر زنان خانہ کے لاؤنج کے صوفے پر پٹکا اور اپنی شال اتار کر صوفے پر رکھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ آج ان دونوں بہن بھائیوں نے اس کا موڈ غارت کر دیا تھا، اس لیے وہ کالج جانے کا پروگرام کینسل کر چکی تھی۔ باہر صوفے کے سامنے کھڑی اپنی بڑی بڑی براؤن آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے عابر کو دیکھ رہی تھی۔ باہر جو دوپٹہ سر پر تھا اب وہ گلے میں لہرا رہا تھا۔ کیا ہوا عابر؟ بہاروں کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ رقص ابھی تک رقصاں تھی۔ عابر اس کی مسکراہٹ کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بہارے، یہ کس طرح کے حلیے میں تم باہر آئی تھی؟ اگر شہرام لالا تمہیں ایسے دیکھ لیتے تو جانتی ہو نا وہ کیا کرتے؟ عابر نے اسے اس کی لاپرواہی پر ٹوکا تھا۔ شہرام کے نام پر بہارے کے حسین چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ جانتی ہوں وہ کیا کرتا، تمہاری طرح میرا کلائی پکڑے اندر لے آتا اور کیا کرتا؟ بہارے لاپرواہی سے بولتے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ عابر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ بہارے کا کوئی علاج نہ تھا اسے خراب کرنے میں، شہرام کا ہی تو ہاتھ تھا۔ عابر نے اس کے حسین چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوچا، تم نے بتایا نہیں کہ تم بابرک بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ بہارے نے دوبارہ سے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ عابر کے بابرک کے کمرے میں موجود ہونے کی وجہ جاننے کے لیے وہ بے تاب ہو رہی تھی۔ تمہارے لالا کے کمرے میں اس پر یہ پیپر سپرے کرنے گئی تھی۔ بیچارہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بہت چیخ رہا تھا۔ جا کر دیکھو آنکھ وانکھ ضائع نہ ہو گیا ہو اس کا۔ عابر نے بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہرا مسکراتے ہوئے پیپر سپرے بیگ سے نکالتے اسے دکھایا۔ بہارے عابر کی بات سنتے غصے سے صوفے سے اٹھی۔ یہ کیا ہے تم نے عابر؟ بہارے چیخی۔ وہی کیا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، آئندہ وہ مجھ پر اپنا حق جماتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ عابر نے مسکراتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ بابری کی حالت کا سوچ کر اب اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔ حق تو تمہارا لالا بھی مجھ پر جماتا ہے، بلکہ پوری ڈھٹائی سے جماتا ہے۔ اگر میں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں تو؟ بہارے نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ بہارے کی بات پر عابر صوفے سے اٹھتے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ تمہارے لالا اور شہرام لالا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر وہ تم پر حق جتانے میں ہر حد سے بھی گزر جائیں گے تو تمہاری ہمت نہیں پڑے گی اس کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی جو میں نے بابری کے ساتھ کیا، کیونکہ شہرام لالا تم پر حق جتاتا ہے تو اس رشتے کے فرائض بھی پورے کیے ہیں اس نے، وہ بھی بنا تم پر کوئی احسان جتلائے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ عزت ہے۔ آج جو تم اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ہاؤس جاب کر رہی اور خود پر اطراتی پھرتی ہو کہ تم ایک ڈاکٹر ہو، وہ صرف شہرام لالا کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ یہ جو تم گلے میں دوپٹہ ڈال کر پورے گھر میں گھومتی ہو وہ بھی شہرام لالا کی ہی بدولت ہے۔ وہ تم پر کسی کو ایک انگلی نہیں اٹھانے دیتے۔ عابر نے بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے اسے جتلایا۔
میں نے میڈیکل کی تعلیم اسفند لالا کی وجہ سے مکمل کی ہے۔ وہی داجی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ شہرام تو مجھ سے نفرت کا دعوے دار ہے، جانتی ہو تم یہ سب؟ بہاری گل کی تلملاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ شہرام کی تعریف ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھی اپنی محنت کی بدولت تھی، مگر ہر کچھ شہرام کو ہی کریڈٹ دیتا تھا۔ اسفند لالا کی وجہ سے تم نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے؟ آبین نے آبرو اچکائے تفہامیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا۔ لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آبیر کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ سے بہارے کو آگ لگی تھی۔ بہارے، تمہارے میڈیکل کالج میں جانے کے بعد میں نے بھی یہی سوچا تھا، میں بھی ڈاکٹر بنوں گی۔ میری بچپن کی خواہش تھی ڈاکٹر بننا۔ اپنے علاقے میں ہسپتال کھولنا، مگر کیا ہوا؟ میرے سارے سپنوں کو تمہارے لالا نے آگ لگا دی۔ آبیر بات کرتے کرتے رکی تھی۔ زخموں پر نمک سا چھڑکتا محسوس ہوا۔ تم جانتی ہو میرے تم سے زیادہ اچھے نمبر آئے تھے زران لالا کے۔ سپورٹ کی وجہ سے بھی میں میڈیکل میں داخلہ نہ لے سکی۔ کیوں؟ کبھی سوچا تم نے؟ زران لالا کی تو زیادہ اس گھر میں چلتی ہے۔ داجی ارحام لالا کے بعد زران لالا سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا امپورٹنس دیتے ہیں۔ اس حویلی میں کتنی دھاک ہے ان کی، تم تو اچھی طرح جانتی ہو یہ بات۔ بس فرق اتنا تھا، تمہارے ساتھ شہرام لالا تھا اور میرے ساتھ بابرک نہیں تھا، بلکہ اس نے ہر طرح کی رکاوٹ کھڑی کی میرے ڈاکٹر بننے میں۔ دیکھو، آج میں گرلز کالج میں پڑھ رہی ہوں۔ کیونکہ تمہارے لالا کو میرا لڑکوں کے کالج میں پڑھنا پسند نہ تھا۔ بابرک نے داجی کو زہلے پھپھوں کی مثالیں دیں کہ کیسے وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے گئی تھی اور اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، مگر شہرام لالا نے تمہارے میڈیکل کالج میں داخلے پر اپنی ضد پر اڑ چکے تھے۔ ہر طرح کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پر لی تھی۔ تم تو ان دنوں بھوک ہڑتال کرتے کمرہ نشین ہو چکی تھی۔ سب نے دیکھا کیسے شہرام لالا نے داجی سے لڑ کر تمہارا داخلہ کروایا۔ آبی نے بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچ اس کے منہ پر مارا تو بہارے غصے سے اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ بہارے کے منہ پھیرنے پر آبیر کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شہرام لالا تم سے نفرت کے دعوے دار ہے، اس لیے ہے شہرام لالا تم سے نفرت کے دعوے دار اس لیے ہے، کتنی ہی مرتبہ تم ان سے نفرت کا اظہار کر چکے ہو۔ اب وہ تمہارے نفرت کے اظہار پر تم سے عشق کرنے سے تو رہے۔ آبین نے سپاٹ لہجے میں اس کے دوسرے سوال کا بھی جواب دیا تھا۔ تم اپنے لالا کی سائڈ نہیں لوگی تو کون لے گا؟ اپنے جاہل اور ان پڑھ بھائی کی۔ بہارے کے حقارت زدہ الفاظ سنتے آبیر، جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، رکی تھی۔ جانتی ہو ان پڑھ اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عابیر کے سوال پر بہارے نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ بہارے نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ ویسے تو بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں، مگر ابھی کے لیے دو مثالیں ہی بہتر ہیں۔ عابیر پھر سے بہارے کی طرف بڑھی تھی۔ شہرام بھائی ان پڑھ ہے مگر جاہل نہیں، اس لیے تم آج ڈاکٹر ہو۔ تمہارا بھائی ان پڑھ بھی ہے اور جاہل بھی، اس لیے میں نے اس کے منہ پر پیپر سپرے کیا۔ ایک اور جاہل بھی ہوتا ہے جسے پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ عابیر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بہارے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پڑھا لکھا جاہل یعنی کہ تم؟ عابیر تنزیہ مسکرائی۔ عابیر، بہارے چلائی، چلاؤ مت میرے سامنے۔ عابیر نے صوفے سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے پیپر سپرے نکال کر بہارے کے ہاتھوں میں تھمایا۔ یہ لو، یہ شہرام لالا کی آنکھوں میں سپرے کر کے تم اپنے لالا کا بدلہ پورا کر لینا۔ جانتی ہوں میں، تم یہ نہیں کر سکو گے، اور کیوں نہیں کر سکو گے یہ سوچنا ضرور تمہیں خود ہی شہرام بھائی اور بابرک میں فرق پتہ چل جائے گا۔ عابیر غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہارے نے غصے سے وہ پیپر سپرے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ شہرام خانزادہ رات گئی حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کا رخ زنان خانہ کی طرف تھا۔ کل سے وہ خود کو روکے ہوئے تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ ایک ماہ سے اسے نہیں دیکھا تھا، کل ہی تو وہ آئی تھی ہاسٹل سے۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے اسے اس مرتبہ لینے بھی نہیں جا سکا تھا، ورنہ وہ جتنا بھی مصروف ہو ہمیشہ اس کے کالج کی چھٹیوں پر اسے خود لینے جاتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا ڈائننگ روم میں بہارے کو ڈنر کرتے ہوئے۔ وہ اس کے وہاں آتے ہی ڈنر چھوڑ کر
اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ کل سے ڈیرے پر موجود چلتی ہوئی گیلی لکڑی کی مانند دھیما دھیما سے لگ رہا تھا۔ اس کی بے اتنائی، اس کی بلا وجہ کی نفرت اسے ہمیشہ ایسے ہی جلاتی تھی۔ وہ اس ٹائم سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بلیک لیدر جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی۔ شلوار قمیض میں اس کا دراز قد کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بیٹ، گھنی مونچھیں اس کی خوبرو اور سرخ سفید چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ اپنی جیکٹ سے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور بہت آہستگی سے وہ بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں اس کے دل کا قرار، دل کا چین گہری نیند میں محو استراحت تھا۔ اتنے ہی سالوں سے وہ اکثر رات گہری ہوتے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں چلا آتا تھا، پھر وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بے قراری سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے، اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ سائڈ لیمپ کی مدھم نیلی سی روشنی آن تھی۔ وہ پنک ڈریس میں کمبل سینے تک اوڑھے، بال تکیے پر بکھیرے سیدھا لیٹے سو رہی تھی۔ شہرام نے بے اختیار جھکتے ہوئے اس کی گھنیری پلکوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چھونے کی دیر تھی۔ اس کے لب بے قراری اور بے خودی میں اس کی ایک ایک نکوش پر اپنا حق بہت نرمی سے جتاتے چلے گئے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنا پرحدت مگر نرم لفظ دیوانگی کے عالم میں بکھیرنے لگا۔ میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوا اور نرمی سے اب اپنی انگلیاں اس کی گلابی شفاف رخ پر پھیرنے لگا۔ اس کی انگلیاں سرسراتے اس کے نابی بھرے بھرے ہونٹوں پر آ کر رکی تھی۔ شہرام گہری سانس بھرتا سیدھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتا بہارے کی آنکھ کھلی۔ اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے، اپنے سرہانے پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے خود پر لپیٹا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بہارے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانسیں لیں۔ اس کی دھڑکنیں اس کی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں اس کی موجودگی اس کے لیے حیران کن تھی۔ حیران کن سے زیادہ خطرے کی بات تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا مگر پتہ نہیں کیسے تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شہرام نے اس کی بڑی بڑی براؤن کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے مگر بہت معصومیت سے کہا۔ وہ اس کے سامنے بالکل بالکل بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا اس سے دور ہوتا وہ پیچھے کو ہوا۔ اس کی اتنی نزدیکی اس سے زیادہ بہارے کے لیے خطرناک تھی۔ اس کی خوبصورتی، جوانی شہرام کے لیے تباہی تھی اور شہرام کے دل میں پنپتا بے پناہ عشق بہارے کے لیے تباہی تھا۔ دونوں صورتوں میں نقصان صرف بہارے کے لیے ہی تو تھا۔ اپنی بیوی کے نازک سراپے پر گہری نظر ڈالتے اس کے مونچھوں تلے لب مبہم سا مسکرائے۔ اس نے دور ہوتے بہارے گل کی آنکھوں کو بغور دیکھا، جہاں اس وقت خوف اور بے یقینی بیک وقت پھیلی ہوئی تھی۔ خوفزدہ تو اس سے ہوتی نہیں تھی۔ شاید وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجودگی پر خوفزدہ تھی۔ مانتی نہیں تھی مگر جانتی تو تھی کہ وہ اس پر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے۔ تمہارا کمرہ مردان خانے کی طرف ہے، تم یہاں پر کیسے آ سکتے ہو؟ نیند میں چلنے کی بیماری بھی ہوتی تم کو تب بھی تم میرے کمرے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بہارے نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اسے شعلہ اگلتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اپنا دوپٹہ اور بھی اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ شہرام نے لب بھینچے تھے اس کے بار پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے پر۔ جب اس کی تھی تو یہ پردہ داری کس چیز کی تھی؟ دوسرے ہی لمحے شہرام خان زادہ نے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی ٹانگیں بیڈ پر پھیلائے، اسے کلائی سے پکڑے خود کی طرف کھینچا تو وہ اس کی کشادہ سینے سے آ ٹکرائے۔ بہارے نے اپنی آنکھیں پھیلائے، اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے ارادے کیا ہے؟ وہ کیوں اس وقت اس کے کمرے میں؟ مختلف خیالات اس کے دل میں سمائے تھے جن کا جواب تو ایک ہی تھا۔ بہارے گل کے ماتھے پر شبنم سی چمکی تھی۔ شہرام اس کی براؤن کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے اسے بے اختیار اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ آج وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ شاید 1 مہینے بعد دیکھا تھا اسے، یا پھر اس کی کل کی بے اتنائی پر اسے جتانے کی کوشش کر رہا تھا اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے گل چیخی۔ اس کی حلق پھاڑ کر چیخنے پر شہرام کے چہرے پر ناگواریت کا تاثر ابھرا۔ شہرام نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تو جلدی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ بہارے شہرام کی سرد آواز پر دروازے کے پاس رکتے اسے شعلہ وار نگاہوں سے شہرام کو دیکھا۔
شہرام ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سب کو اٹھا دوں گی۔ بہارے نے شہرام کو کتیت بھرے انداز میں دھمکی دیتے کمرے سے باہر نکل جانے کو کہا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ بہاری کی دھمکی پر شہرام کی ہنسی گونجی تھی۔ بہارے گل نے لب کچلتے شہرام کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر بیٹھے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسے استہزائیہ نگاہوں سے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بیڈ سے اٹھتا بہارے گل کی جانب بڑھا۔ بہارے سے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی مگر اپنی براؤن آنکھیں ابھی بھی شہرام پر ہی گاڑی ہوئی تھی۔ بہارے تم اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤ گی؟ اتنی رات کو چیخیں مارو گی، گلے میں درد ہو جائے گا۔ ایک کام کرو، یہ لو میرا فون، داجی کو کال کرو کہ میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنا فون بہارے کی جانب بڑھایا۔ بہارے نے غصے سے اس کا فون جھپٹتے اسے بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ جی تو کیا تھا زمین پر پٹکتے مگر شہرام پر وہ ایک حد تک ہی اپنا غصہ دکھا سکتی تھی۔ جانتی تھی وہ اس کا غصہ اتنا ہی برداشت کرتا ہے جتنا وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ شہرام نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا جو بہارے نے بیڈ پر پھینکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے دروازے کو بند کرتے اسے لاک لگایا۔ اس سے پہلے بہارے کچھ سمجھتی وہ بہارے کو سختی سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ بہارے اس کی سخت گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے شہرام خان زادہ، بہارے ایک بار پھر سے چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر اپنے اندر امڑتے غصے پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ اس نے اس کے چیخنے پر اپنے اندر امڑتے غصے پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اس کے راستے میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ وہ اسے کراس کر کے گزر نہیں سکتی تھی۔ بہارے شہرام کے پہاڑ جیسے وجود کو گھورتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی جو اس کے قریب کھڑا اسے لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہی ہوگا جب داجی کو پتہ چلے گا میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں؟ یقیناً وہ یہ رخصتی جلد کروا لیں گے۔ اب تم اچھی طرح جانتی ہو داجی کب سے میرے کمرے میں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں تمہاری رخصتی کروا کر اپنے کمرے میں لے آؤں، مگر میں ہی نہیں مان رہا کیونکہ مجھے شوق نہیں تم جیسے سردرد کو اپنے کمرے کی زینت بنانے کا۔ شہرام بہارے کے قریب ہوتا اس کے کان میں چھپتے مدھم سرگوشی نما آواز میں بولا، میں سردرد ہوں تو تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو شہرام خان زادہ؟ بہارے نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ تم سر درد تو ہو مگر میرے سر درد کا علاج بھی ہو۔ شہرام نے اسے خود کے قریب کرتے اسے باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ پنک ڈریس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، آنکھوں میں سرخی بھی کافی حد تک نمایاں تھی جو شاید نیند سے اٹھنے کے باعث تھی۔ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شہرام خان زادہ خود پر اختیار کھو رہا تھا۔ وہ اپنے بے پناہ حسن سے اس کے بے قابو ہوتے جذباتوں میں آگ لگا چکی تھی۔ چھوڑو مجھے شہرام، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے بار بار چھونے کی؟ بہارے کل اس کے حصار میں مچلی تھی۔ بہارے تمہیں چھونے کا حق ہے میرے پاس، جب جب تم مجھے احساس دلاتی ہو میں تم پر کوئی حق نہیں رکھتا، تب تک تمہیں ایسے چھو کر تمہاری بے بسی دیکھنے کا جو لطف مجھے آتا ہے وہی لطف ضرور حاصل کرنے کے لیے میں اس وقت تمہارے پاس اس کمرے میں ہوں۔ شہرام نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کرتے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شہرام میں کوئی چیز نہیں ہوں نہ ہی تمہاری ملکیت ہوں جس پر تم اپنا حق جتا کر ضرور حاصل کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک دن تمہیں اتنا بے بس کر دوں گی تو مجھے طلاق دے دو گے۔ بھاری نے انگش شہادت کی انگلی اٹھائے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے اسے چیلنج کیا۔ شہرام اس کی بات پر مدھم سا مسکرایا تھا۔ اس کے لفظوں پر چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے جسے وہ کمال کی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ بچپن سے اس کے منہ سے یہی الفاظ سنتا آیا تھا۔ اس کی بلا وجہ کی نفرت برداشت کرتا آیا تھا۔ اب تو اپنے ایکسپریشن چھپانے میں کافی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بہارے یہ تو بھول جاؤ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا، ہاں تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ تم رخصتی کر کے میرے پاس چلی آؤ گی۔ شہرام نے بھی مسکراتے ہوئے جواباً چیلنج کیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا شہرام خان زادہ، بہارے ایک ان پڑھ انسان سے کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور تم کیا ہو، ایک میٹرک پاس انسان کو کبھی اپنا شوہر نہیں چن سکتی۔ بہارے کے لفظوں میں کافی حقارت تھی۔ وہ مقابل کا احسان ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ آج وہ جو کچھ تھی اس کی ہی بدولت تھی۔ شہرام ایک بار پھر سے مسکرا گیا۔ جانتی ہو بہارے میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟
تمہیں یاد ہوگا میرے میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آئے تھے، تھوڑا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا۔ زران لالا، ارحام لالا، اسفن لالا کی طرح بہت ذہین نہیں تھا، مگر تم نے میرے میٹرک کے نمبر دیکھ کر میرا کتنا مذاق بنایا تھا کہ مجھے کسی کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، اور مجھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا تو تم مجھ سے طلاق لے لو گے۔ یاد ہے کتنی مرتبہ تم نے یہ الفاظ دہرائے تھے؟ تمہاری ضد میں نے کالج میں داخلہ نہیں لیا تھا، آگے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور تمہیں تب چیلنج بھی کیا تھا کہ اب مجھ سے طلاق حاصل کر کے دکھاؤ۔ تم داجی کے پاس پہنچ گئی تھی مجھ سے طلاق لینے کے لیے۔ داجی نے تمہارے گال پر کھینچ کر تھپڑ لگایا تھا۔ سچ بتاؤں اس دن بہت سکون ملا تھا۔ تم جب جب مجھ سے طلاق مانگتی ہو میری آنکھوں کے پردوں پر تمہارا سرخ سوجا ہوا گال آتا ہے اور کانوں میں اسی تھپڑ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جی تو کرتا ہے تمہارے گال پر کھینچ کر ایک ویسا ہی تھپڑ لگا دو۔ شہرام نے بلند آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو بہارے نے چیخ مارتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہرام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا گیا تھا۔ کیا ہوا بہارے؟ ابھی تو یہ ہاتھ تم پر اٹھا نہیں، تم اتنا ڈر گئی ہو۔ سوچو، جب شہرام خانزادہ یہ بھاری ہاتھ تم پر اٹھائے گا تو تمہارے نازک گال کا کیا حال ہوگا؟ یقین مانو ہفتوں تمہارے نازک گال سے شہرام خانزادہ کی انگلیوں کا نشان نہیں جائے گا۔ شہرام اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے کرایا، وہ گہرے سانس لیتی شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتر کر گلے میں جھول رہا تھا، وہ ہرنی کی طرح خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام خانزادہ کے دل نے بیٹ مس کی تھی، اسے ایسی سہمی ہوئی کافی پیاری لگی۔ کبھی کبھی تو یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا، ورنہ وہ ہی اسے اپنی حسین آنکھوں سے گھورتی اس کے دل پر کاری وار کرتی رہتی تھی، اور اس کا بیچارہ دل ان قاتل آنکھوں کے وار سے ہر بار دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ شہرام کی ایک ٹک دیکھنے پر بہارے نے گہرے سانس لیتے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ بہارے، اتنی ہی نفرت کرو جتنی میری نفرت سہن کر سکو، خود کو میری ضد مت بناؤ۔ ضد اور نفرت میں تم سے بھی آگے جا سکتا ہوں۔ جو تمہاری ضد میں اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ سکتا ہے، سوچو وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ بہارے گل کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا، مجھے نفرت کی وجہ بھی ہر بار تم خود ہی دیتے ہو۔ اب مجھے رات کے اس پہر ڈرا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ضد کے تم پکے ہو تو میں بھی تو ہاتھ تم سے آگے ہوں، یہ رخصتی تو کبھی نہیں ہوگی۔ تم دیکھتے جاؤ شہرام۔ بہارے نفرت سے پھنکارتی شہرام خان سادہ کے غصے کو ہوا دے چکی تھی، مگر وہ اس کی بات پر ضبط سے گہرا مسکرا گیا تھا، جیسے ہر بار مسکرا جاتا تھا۔ مگر آج اس کی سیاہ آنکھیں بھی بھرپور مسکرائی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ بہارے کے گلے سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ بہارے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنی مٹھی میں جکڑتے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس کی گردن پر جھکا، اس کی دودھیا شفاف گردن پر اپنے دانت شدت سے گاڑ دیے۔ شہرام نے اتنی شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے بہارے کی دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی دودھیا گردن پر اس کا بے رحم لمس سرخ مگر گہرا نشان چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ بہارے دیوار کے ساتھ لگی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر دن کا اجالا ہوتا تو اسے اس کا بھرپور جواب دیتی، رات کی تنہائی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کوئی تو ہزاروں مرتبہ اسے یہ ضرور بتاتا تھا کہ وہ شہرام خان کی ہے۔ اس کی مورے تو ہر بات پر اسے شہرام خان کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتی تھی۔ جانتی تھی اس وقت شہرام کو یہاں دیکھ کر کوئی اس سے سوال جواب نہیں کرے گا، الٹا کل ہی اس کی رخصتی کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں کی نمی کو بغور دیکھتا اس کے گرد دیوار پر اپنے ہاتھ جمائے اس کے چہرے پر جھکا۔ شہرام کی سرد سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ بہاری اپنی باتوں سے ہمیشہ اس کے اندر برف اتار دیتی تھی، ابھی بھی وہ برف کے گلیشیئر کی طرح خود کو محسوس کر رہا تھا، جس کے سرد پن سے اس کی رگوں میں دوڑتا خون تک مجمد ہو چکا تھا۔ بہارے، یاد ہوگا تمہیں ایک مرتبہ تمہارے سامنے 3 4 لڑکوں کو بہت مارا تھا؟ ارے وہی جو تمہاری گرلز کالج کے باہر ایک لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ سنا تھا میں نے جب تم اپنی سہیلی کو کہہ رہی تھی آج شہرام خانزادہ اپنے خوبصورت چہرے کو ہفتوں چھپاتا پھرے گا، بہت پٹے گا ان لڑکوں سے، پھر کبھی اپنا یہ چہرہ لے کر مجھے کالج چھوڑنے نہیں آئے گا۔ کیا ہوا تھا ان لڑکوں کا حال؟ بیچارے کتنے دن چلنے پھرنے سے محروم رہے، ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی تھی میں نے۔ ہفتوں تم ڈر کے مارے میرے سامنے نہیں آئی تھی،
بلکہ کالج نہیں گئی تھی، دل میں مجھ سے ڈرتی تھی، جیسے آج تمہاری آنکھوں میں وہ ڈر صاف دکھائی دے رہا ہے، مگر زبان سے کبھی اقرار نہیں کرو گی کہ شہرام خانزادہ سے تم بہت ڈرتی ہو۔ اس دن تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا شہرام خانزادہ کیا چیز ہے، تبھی تو تم مجھے ان پڑھ جاہل کے ساتھ صفاق اور ظالم بھی کہنا شروع ہو چکی تھی۔ اسی ظالم اور جابر اسی ظالم اور جابر جس نے کچھ آوارہ بدماش لڑکوں کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی، مگر تمہارے نزدیک وہ لڑکے درہم کے قابل تھے۔ اگر کوئی نہیں تھا تو وہ شہرام خانزادہ تھا۔ شہرام، تم جاہل اور ان پڑھ نہیں، ظالم بھی ہو، اس لیے مار دھاڑ کرتے رہتے ہو۔ اگر تم پڑھ لکھ جاتے تو تم ارحام لالا، زران لالا، اسفن لالا کی طرح بزنس سنبھالتے، یوں ڈیرے پر سارا سارا دن چرپائیاں نہ توڑتے۔ بہاری نے شہرام کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ اس کی ایسی باتوں پر شہرام کی آنکھوں میں جو تکلیف اترتی تھی وہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ اس نے اپنی گردن پر شہرام کی دی ہوئی سوغات پر ہاتھ رکھتے اپنا حساب برابر کیا۔ بھارے، تمہاری زبان کچھ بھی کہے، مگر اس وقت تمہاری آنکھوں میں جو ڈر ہے نا، وہ مجھے بہت لطف دے رہا ہے، خدا کی قسم۔ یہ ڈر تمہاری حسین آنکھوں کو اور حسین بنا رہا ہے۔ شہرام اس کی تلخ کڑوی باتوں کو ہمیشہ کی طرح امرت کی طرح پی گیا تھا، اور مسکراتے اس کی گھنیری پلکوں کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو بہار گل نے اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹک دیا۔ شہرام نے دفتر اس کا منہ دبوچا تھا، مگر ہاتھ کی گرفت بہت ہلکی رکھی تھی۔ اپنی بہاری کی نازک طبیعت سے واقف تھا، ذرا سی سختی اس کی نازک جان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، اس کی ہلکی گرفت پر بھی اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا۔ تمہیں بتا دو بہارے، میں آج بھی اتنا ہی ظالم اور سفاک ہوں، مجھے اتنا ہی غصہ دلاؤ جتنا تم میرے غصے کو سہن کر سکو۔ شہرام اسے دروازے سے دور دھکیلتے دروازہ کھولتا چلا گیا تھا۔